शाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन, उसकी वजह ये है कि SIFC का 10वां इजलास था और उसको 1 साल मुकम्मल हो गया है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी लाई जाए ताकि पाकिस्तान की मीशत को एक सपोर्ट मिल सके, एक सहारा मिल सके और मीशत बेहतर हो सके। लेकिन आज जो 10वां इजलास था, जिसमें पहले से थोड़ी सी इसलिए कंट्रोवर्सी जनरेट हुई कि आपने KP के जो CM थे उनको पहले इन्वाइट नहीं किया, फिर उन्होंने कहा नहीं बुलाते तो ना आए, और बिल आखिर उनको बुला लिया। अब वो आ भी गए और उन्होंने बहरहाल एक अच्छा जेस्टर के तौर पे मीडिया से बात भी कर ली और सब तक हो गया। फिर वज़ीर आज़म से एक एलामिया आ गया। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने भी एक मुख्तसर से मीडिया टॉक की। उन्होंने कहा कि जी जो SIFC की कारकर्दगी है उस पर नाकदीन की जो ज़बानें हैं वो हमने बंद कर दी हैं, लेकिन कारकर्दगी क्या है ये हम में से आप में से किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं पता कि कितनी इन्वेस्टमेंट आई है। जो SIFC की अपनी जो वेबसाइट है उसको हमने जब गो थ्रू किया, उस पर कई डिटेल्स हैं कि इससे मुआहिदा हुआ, इससे मुआहिदा हुआ, लेकिन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कितनी आई उसका अभी जिक्र उसमें कहीं भी नहीं है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा मसला ये है कि पाकिस्तान में मईशत किस तरह से बेहतर होगी। आप असल मामला ये है कि जब आप सरमायाकारों का एतमाद बहाल करेंगे तो सरमायाकार यहाँ पर आएंगे, लेकिन जब आप सरमायाकारों को जो सियासी इस बेयकीनी की जो सूरत हाल है, सियासी अदम इस्तेकाम है, उस पर आप सरमायाकार का जो एतमाद है वो क्यों कर बहाल होगा। तीसरा पॉइंट ये है, जो भी मैं किसी से जिक्र भी कर रही थी, सीनियर इकोनॉमिस्ट थे, हाल ही में दुबई लीग्स आई। चले हम पिछली बात नहीं करते, हाल ही में दुबई लीग्स आई। करप्शन में हमारा नंबर क्या था, किकबैक्स हमारे क्या क्या होते हैं, किस तरह से हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सबको आप फिलहाल साइड पे रख दीजिए। दुबई लीग्स के मुताबिक तकरीबन 1200 अरब की प्रॉपर्टी पाकिस्तान की अशराफिया की मुल्क से बाहर है या पाकिस्तानियों की मुल्क से बाहर है। तो क्या हम ये मैसेज दे रहे हैं सरमायाकारों को कि जी हम तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करते, हम तो मुल्क से बाहर इन्वेस्ट करते हैं, या हमारी अशराफिया इक़्तिदार के अलावा मुल्क में रहना पसंद नहीं करती और मुल्क से बाहर इन्वेस्ट करती है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप मुल्क में इन्वेस्ट करें और उसके बाद सोने पे सुहागा ये कि आप कहें कि आपकी क़यादत में पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो ये मामलात किस तरह से आगे चलेंगे, क्योंकि जो एक अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान जो खींचातानी है वो तो अपनी जगह, लेकिन अब अदलिया भी जो है वो है और गवर्नमेंट ने उसको भी हेड ऑन दिया हुआ है। इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे कि मामलात हैं क्या। मलिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच। सेनेटर ओन अब्बास भप्पी साहब रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, वो भी हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ओन अब्बास भप्पी साहब। ओन अब्बास भप्पी साहब, पहले तो ज़रा ये यहाँ से शुरू इसलिए करना है कि आखिर जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उनको इन्विटेशन मिल भी किया और उन्होंने शिरकत कर भी ली, और बहरहाल उससे पहले भी उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात की और मोहसिन नकवी साहब से गए थे, वो भी अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद क्रिटिसिज्म भी बड़ा हुआ। तो आपको लगता है कि ये बेहतर एक जेस्टर था और इस जेस्टर से कुछ हासिल होगा आने वाले वक्त में? देखिए जी, हासिल होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे एक वफाक की एक इकाई है, एक पूरा सूबा है, 4 करोड़ अवाम वहाँ पे रहते हैं, लेकिन एक चीज़ उस सूबे की डिफरेंट है जो कि पूरी मुल्क से डिफरेंट है कि वहाँ पे एक ऐसा वज़ीर आला बैठा है जो हकीकी मैंडेट में बैठा है, जो असल वोटों में आया बैठा है। कल तक तो हमें बताया गया था SIFC में उसको नहीं बुलाया जा रहा, और इससे पहले भी जिस किस्म की गुफ्तगू फेडरेशन के बहुत सारे नुमाइंदों ने अली अमीन गंडापुर के हवाले से की, तो थोड़ा सा चीज़ें कोई इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नोट पे नहीं जा रही थी। हैविंग सेड दैट, फिर अचानक उनकी स्टेटमेंट भी आ गई बिजली के बिलों के हवाले से, और फिर फेडरेशन ने जिस तरीके से आपने जैसे खुद कहा कि वो शहबाज शरीफ साहब से जब मिलने के लिए आए थे तो उसमें उन्होंने ऑब्वियसली ये जो बैलेंस पेमेंट थी उसके हवाले से बात की थी, IG KP के हवाले से बात की थी, चीफ सेक्रेटरी के, लेकिन फेडरेशन ने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया था। फिर आखिर में आपने अली अमीन का रिस्पांस देख लिया, लेकिन आज उनको बुला लिया और उसने आके अपने सूबे की पूरी नुमाइंदगी की। उसने पाटा के टैक्सेस के हवाले से बात की, जो जम शुदा अजला हैं जो कि KP में जम हुए, उन पे टैक्स अभी जो है ना टैक्स उनको माफ कर दिया जाए, उनको टैक्स पे उसके हवाले से उसने बात की। तो उसने अपने सूबे का पूरा केस लड़ा। देखिए, नीयतों पे तो शक कोई नहीं है, हर बंदे ने अपने सूबे की नुमाइंदगी करनी है, लोगों की बात करनी है। इशू रिमेन्स क्या पॉजिटिवली उनको फिर उस तरह ट्रैक किया भी जाता है। अगर मकसद सिर्फ अली अमीन को इस मीटिंग में बुला के एक पॉजिटिव नोट जारी करना था कि जी देखिए सारे चारों इकाइयां इसमें बराबर थी, फेयर इनफ, बट क्या प्रैक्टिकली आप उसको फिर रेसिप्रोकेट करेंगे? क्या आप उनकी बैलेंस पेमेंट्स जो आपने बिजली के बाद में पैसे रोके हैं, क्या आप उनको पेमेंट करना चाहेंगे? अगर वो इंतजामी मामलात पे आपसे एक बार रहा
یہ بات کہہ چکے ہیں کہ آپ ہمارا آئی جی یا چیف سیکرٹری ٹھیک ہے، کریں، ٹھیک کیا ہے۔ آپ اس پہ رسپونڈ کریں گے؟ تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں، بٹ فیڈریشن ایز دا مدر، ریاست اسلام آباد ایز دا مدر آف آل دا فیڈریشن، کیا وہ پازیٹیو نوٹ پہ قدم آگے بڑھاتے بالکل جا رہے ہیں؟ یہ سوال بڑا ہے۔ میں واپس آؤں گی سر آپ کے پاس۔ سر ایس آئی ایف سی کا یہ 10واں اجلاس ہو گیا، کوئی ایسا کوئی بڑی کوئی بات ہمارے سامنے آئی نہیں ہے، اعلامیے میں کچھ بتایا نہیں گیا۔ جو اب ہم ان کی ویب سائٹ گو تھرو کر رہے تھے تب بھی ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی تھی۔ آپ کی نظر میں یہ اس پلیٹ فارم کا جو مقصد تھا، اس پلیٹ فارم کو کی جو ڈلیوری رہی، کس طرح آپ اس کو گریڈ کرتے ہیں؟ مناسب مطلب ہوا کچھ فائدہ؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، پہلی بات یہ کہ ایس آئی ایف سی کیوں بنا؟ اس لیے بنا کہ ہمارے ملک کی جو سیاسی دان ہیں، سیاسی حکومتیں ہیں، وہ ناکام رہیں۔ اس لیے ناکام رہیں کہ انہوں نے ہمیشہ سے ایک دوسرے کے خلاف اتنی محاذ آرائی کی۔ اگر آپ پچھلے 20-25 سال بھی دیکھ لیں تو آپ کو لگتا ہے ہر دور میں یہ کہا جاتا رہا کہ چارٹر آف اکانومی کر لیں، مل بیٹھیں، عوام کے لیے فیصلے کر لیں، لیکن سیاستدانوں نے اسے سبق نہیں سیکھا۔ پھر ہمیں اعتراض ہوتا ہے جی کہ ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ درمیان میں آتی ہے، آرمی چیف بھی درمیان میں آ گئے۔ ہوا یہ کہ پھر ایسے جب حالات بنے تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیسا پلیٹ فارم بنایا جائے جس پہ کم از کم انویسٹمنٹ کے لیے سارے لوگ جو ہیں وہ مل جل کر کوشش کریں۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کی حکومت تھی، قمر باجوہ صاحب باہر جایا کرتے تھے، آرمی چیف تھے، ہر دورے سے پہلے وہ جایا اس سے کرتے پہلے تھے۔ بھی جایا کرتے تھے، اس سے پہلے بھی حکومتوں میں آرمی چیف جایا کرتے تھے۔ ایگزیکٹلی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کیوں اعتماد نہیں دلا سکے، ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے۔ اگر آج ایک پلیٹ فارم بنا ہے، اس پلیٹ فارم پہ ہمیں یکسوئی کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست دان جو ہے وہ اپنی لڑائی میں رہے تو انہوں نے وہ سرمایہ کار کو کنونس نہیں کر سکے یا نہیں، انہوں نے اپنے نیب کے یا احتساب کے نظام کو اب ایک مکروہ دھندے کے طور پہ استعمال کیا۔ ہر سیاسی جماعت نے دوسرے کو جو ہے وہ اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے نیب کے ادارے کو استعمال کیا۔ ایوب خان سے لے کے آج تک کیا اس بات پہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ نیب جیسے ادارے کو آپ نے استعمال کیا صرف لوگوں کا بازو مروڑنے کے لیے؟ کبھی آپ نے کاف لیگ بنانے کے لیے، کبھی آپ نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنانے کے لیے، کبھی آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ کی اس بات کو بھی بائے کر لیتی ہوں، لیکن ایس آئی ایف سی کے ایک سال میں مجھے بتائیں جو دیکھیں میرے خیال میں ڈائریکشن طے ہو چکی ہیں، بات چیت کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے جو بات چیت تھی خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں، گلف میں، کافی حد تک اس میں پیش رفت ہو چکی ہے۔ اب آگے سرمایہ کاری، یہ بات درست ہے آپ کی، ایس آئی ایف سی کو یا وزیر اعظم صاحب کو بتانا چاہیے کہ اتنے جو ہمارے ایگریمنٹس ہیں اور ایگریمنٹس قوم کے سامنے لانے چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کم از کم ہم چین کی طرف ہمارے معاملات بہتر ہوئے ہیں، اب ہمارے سعودی عرب کے ساتھ معاملات کافی آگے بڑھے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سیاستدانوں کا کوئی رول نہیں ہے؟ میرے خیال میں سیاستدانوں کو اتنا رول نہیں جتنا ہونا چاہیے، کہ ہم ڈیموکریٹک ملک ہیں نا جی، ہم اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتے ہیں۔ دیکھیں ابھی میں چھوٹی سی مثال دوں، اون صاحب ابھی بات کر رہے تھے کے پی کے ایک صوبہ ہے، وہاں کی حکومت ہے، آپ مجھے بتائیے کیا وفاق کو مانتے ہیں؟ ابھی وفاق کا بجٹ پیش نہیں ہوا، آپ نے بجٹ پیش کر دیا، یعنی آپ اس کے بعد اب سیاسی بیانیاں یہ بنائیں گے کہ ہم نے جناب 1700 ارب کا بجٹ پیش کیا، وفاق نے اتنے پیسے دیے نہیں اس لیے ہم آپ کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ بھئی وفاق کا بجٹ پیش ہوگا، جو صوبوں کے لیے مختص رقم ہوگی رکھی جائے گی، اس کے لائٹ میں آپ اپنا بجٹ بنائیں گے نا۔ آپ محاذ آرائی کر کے صرف ووٹ لینا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، یقین مانیے اس ملک کے اندر سیاستدان صرف چاہتا ہے محاذ آرائی کی سیاست ہو تاکہ اس کا ووٹ بینک موجود ہے۔ اچھا، تو آنربل وفی صاحب ذرا اس پہ کامنٹ کیجئے گا کہ جو ملک صاحب کا جو نیریٹو ہے، یہ جو سٹانس ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیاستدان چونکہ اپنی محاذ آرائی میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے میں لگے رہتے ہیں، تو وہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاستدان، اگر میں اس کو تھوڑا سا سمرائز کر دوں یا ریفریز کر دوں، تو یہ سیاستدانوں کی ناکامی ہے جس کی وجہ سے ایس آئی ایف سی کا قیام عمل میں آیا، اور اب جو ہے وہ معاملات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یعنی فوج نے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ تو یہ تو سیاستدانوں کے لیے شرم کا مقام ہونا چاہیے۔ With all due respect to Malik صاحب and to you as well, تھوڑا سا چیزوں کو بڑے کینوس پہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ٹھیک ہے ایس آئی ایف سی بن گئی ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سرو تو پاکستانی اسٹیٹ کو کر رہا ہے نا، پاکستان کی اکانومی کو کر رہا ہے، پاکستان کی عوام کو کر رہا ہے۔ اگر ایک پلیٹ فارم کی وجہ سے 10 20 50 لوگوں کی وجہ سے جو آلریڈی سسٹم میں سے تنخواہ لے رہے ہیں، اگر ان کے کسی مل بیٹھنے کی وجہ سے یا ان کے دوبارہ ملاقاتوں کی وجہ سے پاکستان میں 10-20 ارب ڈالر متوقع طور پہ، جو کہ ابھی تک نہیں آیا، اگر آ بھی جاتے تو ہم کون ہوتے اس پہ اعتراض کرنے والے؟ ویری نائس،
پچھلے 1-2 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ $50 ارب آ رہا ہے, $75 ارب آ رہا ہے. اگر کل پرسوں $10 ارب کی نوید آ گئی ہے, آلدو کہ ہمیں اس پہ ڈیٹیل کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کہاں ہوگی, کون سے سیکٹر میں جانا ہے, چلیں اس کو اسی مان لیتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, جو ملک صاحب نے کہا کہ سیاستدانوں کی ناکامی, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اگر سیاستدان اس پہ ناکام ہوئے تو سیاستدانوں کو پھر ناکام کس نے کیا؟ اگر آپ 2-2, 3-3 سال بعد حکومتیں ختم کر کے نئی حکومتیں لائیں گے تو پھر کون اعتبار کرے گا؟ تو پھر ایٹ دا اینڈ آف دا چائنا بھی کہے گا جی پھر اس طرح کریں, آپ چیف آف دا آرمی اسٹاف کو بھیج دیں, سعودی عرب بھی ان سے بات کرے گا, دبئی اور یو اے بھی ان سے بات کرے گا. جب حکومتیں 3 سال کے تسلسل سے 2.5 سال بعد اچانک جسٹ بیکاز کوئی چاہتا ہے کہ ان کو برقرار نہیں رہنا چاہیے. اب جیسے جب اب ہماری حکومت کی بات کر لیں, اگر جنرل باجوہ نے ودن 6 months سے ڈیسیژن کر لیا تھا اور اس نے خواجہ آصف صاحب کو مارچ 2019 میں بلا کے کہہ دیا تھا کہ میرا دل ہے کہ آپ اس کو فارغ کر دیا جائے, اگر یہ مائنڈ سیٹ ہوگا تو پھر پولیٹیکل حکومتوں پہ اعتبار کون کرے گا؟ اور یہ میری بات نہیں ہے, یہ عمران خان صاحب, یہ پی ٹی آئی نہیں ہے, دیٹ گوز فار نون لیگ, دس گوز فار پیپلز پارٹی, کہ اگر سیاستدان 2-2, 2.5 سال کے ٹرم کے لیے آئیں گے, nobody wants to work with them. yes, جو چیز متوقع قائم ہے وہ آٹومیٹکلی obviously وہی لوگ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پھر ان سے بات کر لیتے ہیں. لیکن سوال تو آپ نے اپنے جواب, میرا جواب سے پہلے سوال تو آپ نے ڈال دیا. جب دبئی میں 17,000 پاکستانی $400-450 ارب کی انویسٹمنٹ کریں گے تو دبئی پاکستان میں انویسٹمنٹ کیوں آئے گا؟ پھر کیا اس کے بعد, اس دبئی لیکس آنے کے بعد آپ نے ان 17,000 لوگوں کا ڈیٹا پاکستانی قوم کو بتایا کہ یہ جی آن بپی ہے, اس کی جناب دبئی کے اندر یہ فلانا اتنا بڑا ٹاور کھڑا ہے, لیکن ریٹرنز میں اس کی جو ٹوٹل انکم ہے وہ 5 کروڑ آ رہی ہے, اس کی ٹوٹل جائیداد 5 کروڑ, لیکن دبئی میں 50 کروڑ کا ٹاور ہے. کیا آپ نے مجھے ایکسپوز کیا؟ نہیں, بیکاز اس پوری گنگا میں ہم سارے کے سارے ایکسپوز ہو جائیں گے, ہم سارے ننگے ہو جائیں گے. This is one of the reasons کہ کوئی ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. آج موقع ہے, ایس ایف سی کا پلیٹ فارم ہی ہے, ابھی ایس ایف سی پوچھا کہ دبئی لیکس والے سارے لوگوں کو ایکسپوز کر دیں کہ کس کی پاکستان سے بڑی جائیداد ہے. لیٹس ہمیں ایکسپوز تو کریں, ہم سیاستدان ہیں, ہم برے لوگ ہیں, آپ ہمیں ایکسپوز کر کے پاکستانی عوام کے سامنے ایکسپوز کر دیں تاکہ آج کے بعد ہمیں کوئی ویسے یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اگر اس پہ کہیں بیوروکریٹ آرم فائلیں نہ بنائیں وقت آنے پہ اور آرم ٹوسٹنگ کرنے کے لیے, دین اینڈ دیئر کرپشن کو دین اینڈ دیئر کریں. میں اور سب میرے بڑے محترم ہیں اور میں واقعی بھی پولیٹیکل ورکر ہیں, ان کا میں بڑا ایڈمائر ہوں. گزارش یہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب آئے اس ملک میں, 2 منٹ مجھے دے دیجیے گا صرف. ضیاء الحق صاحب آئے, کندھا کس نے دیا؟ قومی اتحاد نے. قومی اتحاد شامل نہ ہوتی ضیاء الحق صاحب کے پاس تو معمریت اس ملک میں نہ چلتی. پیپلز پارٹی کو نکالنا تھا, سیاستدان اویلیبل تھے. پیپلز پارٹی کو نکالنا تھا, میاں نواز شریف اویلیبل تھے. اگر میاں نواز شریف کندھا نہ دیتے تو ملک کے اندر جمہوریت چلتی رہتی. اس کے بعد میاں نواز شریف اور پیپلز پارٹی آپس میں لڑتے رہے, دوسرے کو نکالنے کے لیے کندھا دیتے رہے. پھر جب دونوں سیاستدانوں نے طے کر لیا کہ ہم کسی کا کندھا نہیں استعمال دیں گے اور کسی کے لیے ہم استعمال نہیں ہوں گے, تو پھر عمران خان صاحب آ گئے. انہوں نے کہا دونوں کو نکالو, مجھے لے آؤ. کیا اس ملک کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ میری گزارش سنیں, اور عمران خان صاحب 2014 میں دھرنا دینے آ گئے, میاں نواز شریف ان کے پاس گئے, خدا کے لیے اس میں سلسلے میں آپ مت جائیں, نہ کریں ایسا. جب یہ سیاستدان استعمال ہوتے, جو میں بات کر رہا تھا, آج پی ڈی ایم استعمال ہو رہی ہے, آج پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے. اس لیے کھڑی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں کان سے پکڑ کے نکلوانے والے ہوتے ہیں. اب دوسری بات آ گئی جو دبئی کا ذکر آپ نے کیا, یہ پیپرز آج ٹھیک ہے تحقیقات ہونی چاہیے. جب پناما پیپرز آئے تھے تو صرف کیا نواز شریف کے نام آیا تھا, ہم نے قلعے نواز شریف کو نکالا. جب پنڈورا پیپرز آئے, عمران خان صاحب نے کہا تحقیقات کر کے ایک بندے کو لے کر آئیں گے. کسی کی تحقیقات نہیں ہوئی, اس لیے کہ آپ کو سوٹ کرتا تھا. اس سے بھی فیصل واڈا صاحب کا نام آیا تھا, ابھی بھی فیصل واڈا صاحب اس لیے آپ کو سوٹ کرتا تھا, آپ نے کسی کی تحقیقات نہیں کی. آج اب حکومت میں نہیں, آپ تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں. یعنی جب آپ 35 پینچر کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے, آپ کمیشن بنانے کی بات, ہماری حکومت آئی تو ہم تحقیقات کر کے قوم کے سامنے لے کر آئیں گے. آپ کی حکومت آئی, آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ نے خاموشی سے اپنی حکومت کرتے رہے. مسئلہ یہی ہے سیاستدانوں کا, اپوزیشن میں ان کا موقف کچھ اور ہوگا, حکومت میں بیٹھ کے ان کا موقف کچھ اور ہوگا. دوسری ایک آخری جملہ, دیکھیں یہ جائیدادیں جو باہر بنتی ہیں, گھر لوگ بناتے ہیں, بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بینکوں سے لون لے کے وہاں فلیٹ لیا, ان کا نام بھی شامل ہے. آپ کو یہ کلیئر کرنا پڑے گا. وہی بات ہے, آپ کو یہ بجائے اس کے ہم کسی کے خلاف کمپین کریں, ہمیں یہ کلیئر کرنا پڑے گا یہ شخص ٹیکس ڈیفالٹر تھا, اس نے جائیداد بنائی, اس نے اپنے پیسوں سے بنائی, اس نے دبئی سے پیسے بنا کے اپنے فلیٹ, اس کو کلیئر کرنا پڑے گا. لیکن یہ نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا ان کے ایڈوائزر کے, عمران خان صاحب کے ایڈوائزر تھے
जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब उनका नाम आया, उन्होंने कहा मैंने तहकीकात कर ली है, कोई तहकीकात की जरूरत नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। औनबाज बपी साहब ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। जब पनामा पेपर्स की उन्होंने बात की कि सिवाय नवाशी के अलावा क्या कुछ हुआ, किस किस के नाम आए, कोई तहकीकात नहीं। उसके बाद आपकी हुकूमत आ गई, पेंडोरा पेपर्स आए, कोई तहकीकात नहीं। आज आप कह रहे हैं तहकीकात हो, लेकिन मलिक साहब इजाज़त दीजिएगा सिर्फ एक बात कहने की। उसकी वजह ये आप कहते हैं सियासतदान इस्तेमाल होते हैं। 2014 का धरना हुआ, इमरान खान साहब आ गए, इमरान खान साहब आए नहीं, लाए गए, फिर वो लाए गए। नहीं ठीक है ना आते, ठीक है ना आते, लेकिन सियासतदानों ने ओथ नहीं लिया हुआ सर। हम जो है उनके कहने पे नहीं चलेंगे, लेकिन उन्होंने ओथ लिया हुआ है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप ये कहें एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है, ये आंखें बंद करने वाली बात है। मैं वही कह रही हूं, गुजारिश ये है उस एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को देखिए, उसके एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, उनको वापस कर भेज सकते हैं, अपना किरदार आप बढ़ा सकते हैं। उसका एक ही रास्ता था, सियासतदान मिलजुल कर एक दूसरे के खिलाफ। बिल्कुल ठीक है। और अभी भी मेरा ख्याल है कि हमने बहुत कुछ वक्त ज़ाया कर दिया। क्या अभी भी जो ये रास्ता है कि हम मिलजुल के अपने मामलात को तय कर लें, बजाय इसके कि आज भी हम टॉक शोज में बैठ के और बात बप्पी साहब आपसे मुखातिब हूँ, हम ये कहें कि जी हमने बात करनी है और हमने मुज़ाकरात करने हैं तो हमने इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं। तो सर वो जो पनामा और जो पेंडोरा पेपर्स की बात करें उस पर भी इफ़ यू वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड बप्पी साहब। जी मेरा सिर्फ पॉइंट ये, आप इन तमाम लोगों को पाकिस्तानी अवाम कोई तहकीकात करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा आप तहकीक कह रहे हैं, मैंने कहा एक्सपोज करें, आप मुझे एक्सपोज करें ना। मेरा जो रिटर्न है एज अ पब्लिक एंटिटी के तौर पे, मैं एक सेनेटर हूं, मेरा जो नेशनल इनकम टैक्स रिटर्न है वो पब्लिक एंटिटी होना चाहिए। मैं उसको साथ व्यू करा दूं और मैं दिखाऊं कि दुबई प्रॉपर्टी मेरी आ गई है फॉर एग्जांपल, मुझे उसके साथ मैच कर देना चाहिए। सो पाकिस्तान में 17,000 लोगों को अवाम के रहमो करम पे छोड़ दें, नैप पे मत छोड़ें। आप पेंडोरा वाले लोग भी लें, आप पनामा भी लें। यस, ये आपने ठीक कहा कि पनामा में नवाज शरीफ ही क्यों, लेकिन देखिए जब कभी आगाज होता है, आगाज हमेशा टॉप से होता है और नीचे की तरफ जाना चाहिए था। आई एम 100% इन फेवर। आज हमारे पास मौका है, चले हम बुरे फलाने बुरे। इस वक्त जो हुकूमत है या अगर उनको एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग है, उनको तो चाहिए कि उनके इंटेंशंस तो क्लियर है ना, वो इन 17,000 लोगों को अवाम के रहमो करम पे छोड़ दें और बताएं कि इनकी जायदादें पाकिस्तान से कैसे बनी। दैट इज इट। इस पे कुछ और कोई रॉकेट साइंस चाहिए नहीं। इससे पहले आगे बढ़ेंगे, आपने मुज़ाकरात की बात की, मैं 12 टॉक शोज में कह चुका हूं। क्या इस वक्त की सिटिंग गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पास ये मैंडेट है कि किसी से बात कर सके? वो तो खुद प्रिजनर्स डायलेमा का शिकार है कि अगर उन्हें हमसे बात की तो शायद पीछे सपोर्ट करेंगे और वो नीचे धड़म से गिर जाए। जो इस वक्त की गवर्नमेंट है उसके इश्यूज तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यानी कि अगर शहबाज शरीफ सारा दिन ये सोचता रहता है कि किस दिन शाम को मरियम बीबी का मूड चेंज हो जाए और वो बाबा को कहेगी जो सुबह मैंने वजीर आजम बनना है, या बिलावल का माइंड होगा और वासिफ जरदारी साहब से कहे कि मैंने इस हुकूमत को नीचे गिराने के लिए आ जाए, उसके इश्यूज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो बेचारे हमसे कभी बात नहीं करना चाहेंगे। पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना ये एक अलग इशू है। आर दे विलिंग टू गो अहेड? तो फिर आप उनको अभी आप बार-बार बप्पी साहब जी बप्पी साहब अभी जो आप कह रहे हैं ना, सिस्टम के बेनिफिशियरी है हमारे साथ। अगर आप ये समझते हैं सर, एक सेकंड ना से बात करेंगे सर सुन तो लीजिए ना बप्पी साहब। मामला ये है कि वो तो ये बात कह रहे हैं कि जी आए जी हमसे मुज़ाकरात करें, लेकिन अगर आप समझते हैं तो आप कहें कि हाँ जी आप मोस्ट वेलकम, आइए जी चले मुज़ाकरात करें। आप उनको एक्सपोज कर दें, पता चल जाएगा कि अगर वो वाकई सीरियस है या वो सीरियस नहीं है। लेकिन अभी तो उन्होंने बॉल जो है वो आपके कोर्ट पे फेंक दी है। आप कहते हैं नहीं हमने नहीं करनी, वो कहते हैं आए जी मुज़ाकरात करें, आप कहते हैं हमने नहीं करना। अच्छा, आप करके तो देखिए, आगे तो बढ़ेंगे। वैसे आप तो समझते हैं कि वैसे इस वक्त कोई कंजीनियल एनवायरनमेंट है पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने के हवाले से? अभी जो हमारे पार्टी ऑफिसर्स के साथ जो हमारे साथ किया गया है, एक पूरे राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट को छोड़ दिया जाए, पूरी हुकूमत में से किसी ने सीरियस टाइम से बात करने की कोशिश नहीं की है ना। अगर कोई मुज़ाकरात करना चाहते तो अनाउंस कर देना एट द टाइम। इस वक्त स्टेट कौन है? मैं तो स्टेट नहीं हूं ना, तहरीक इंसाफ स्टेट नहीं है, इमरान खान साहब स्टेट नहीं है। स्टेट इस वक्त बैठी है जो इस्लामाबाद में हुकूमत बैठी है। आए आके जी हम बात करना चाहते हैं, हम डिनाई नहीं कर सके। देखिए हमारा भी पॉलिटिकल लीवरेज है, हमारी भी पॉलिटिकल फॉलोइंग है। लोग हमें क्या कहेंगे, भाई हुकूमत तुमसे बात करना चाह रही है। लेकिन अगर कोई हमसे कहे कि जी हम बात शहबाज शरीफ से करना चाह रहे हैं और हमारा पहला का पहला जो शर्त है वो ये है कि जी 8 फरवरी को इन्वेस्टिगेट करें, तो शहबाज शरीफ साहब कभी बात नहीं करना चाहेंगे। वो 8 फरवरी के इस एसओपी के ऊपर हमेशा डिनाइल में चले जाते हैं, नहीं जी 8 फरवरी के अलावा बात करें। अब इशू है कि हमारा जो सिंगल पॉइंट एजेंडा है वो 8 फरवरी मैंडेट चोरी का इशू है। इस पे हमारे साथ कोई भी बैठने को तैयार हो, हम बात कर लेंगे, चाहे शहबाज शरीफ कर लें, लेकिन ऑब्वियसली उसमें उनको कुछ देना पड़ेगा और हमारे लिए उसमें कुछ रिसीविंग है। सो कॉम्प्लिकेटेड।
ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے ببی صاحب کہ جو سی ڈی اے کا جو آپ کے آفس کو جو ہے وہ اس کا پوشن گرایا پلس آپریشن ہوا اور اس کے بعد جو رؤف حسن صاحب پہ حملہ ہوا اور پھر جو حکومتی بیانات ہمارے سامنے آئے، جب آپ کو کسی کے ساتھ بات کرنی ہے تو آپ کو ماحول بنانا ہے، اور ماحول بنانے کے لیے کچھ سی بی ایمز ہوتے ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوتے ہیں جو آپ کو لینے ہوتے ہیں، آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ تھوڑی سی آسانیاں یا ریلیف بریک لیتی ہوں، بریک سے آپ کے ساتھ ہی اس بات پہ ملک صاحب سے ہی بات کریں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملک صاحب یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ کو سیاسی استحکام چاہیے، سیاسی ماحول اچھا چاہیے، بات چیت حکومت نے انیشیٹ کرنی ہے اور کچھ ایسے چیزیں نظر آنی چاہیے کہ حکومت کہیں نہ کہیں وہ ایز کر رہی ہے۔ نادیہ، میں نے پہلے عرض کیا تھا سیاستدانوں کو اپنے رویے بدلنے ہوں گے، صرف ٹاک شوز میں نہیں، عملی طور پہ۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، جب عمران خان صاحب کی حکومت 2018 پہ آئی تھی اس وقت وہ کہتے تھے سلیکٹڈ ہیں، ساری اپوزیشن کہتی تھی، لیکن عمران خان صاحب کی اس اسمبلی میں بھی وہ بیٹھے تھے، ان کے ساتھ بات چیت بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ مل جل کر چلنے کو بھی تیار تھے۔ عمران خان صاحب کسی سیکورٹی میٹنگ میں نہیں آیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے مجھے اپوزیشن لیڈر سے سلام بھی نہیں لینا، ہاتھ تک نہیں ملانا، میرا آمنا سامنا نہ ہو جائے، میں ان کے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ یہ رویے سیاستدانوں کو ان کی جو سپیس ہوتی ہے اس کو کم کرتے ہیں، آگے نہیں لے کے جاتے۔ تیسرے فریق کو موقع ملتا ہے کہ بھائی یہ تو آپس میں نہیں بیٹھ سکتے، بات چیت نہیں کر سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ آج شہباز شریف صاحب سے اب نہیں ملنا چاہتے، چلیں ٹھیک ہے مان لیا، آپ پیپلز پارٹی سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے، کون سی آپ سپیس چاہتے ہیں؟ اگر 2018 میں یہی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کرتی کہ بھئی ہماری سیٹیں واپس دو، تب ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، ہماری جو ٹکٹیں تم نے واپس کروائی تھی، جو ہمارے لوگوں کو الیکشن میں نہیں لڑنے دیا گیا تھا، وہ ہمیں واپس دو، تب ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے، پھر کیا ہوتا؟ سر لیکن ان کے ساتھ تو بیٹھ گئے نا جنہوں نے ٹکٹیں واپس کروائی تھی، جنہوں نے نواز شریف صاحب کو نکالا تھا، ان کے ساتھ پی ٹی آئی بھی بیٹھنے کو تیار ہے، لیکن ان کے ساتھ تو ڈیل کر گزارش کرو پی ٹی آئی اسی کے عارف علوی صاحب نے لاہور میں کیا کہا ہے؟ تو نون لیگ نے بھی یہی کیا نا سر۔ میں نے ساری سیاسی جماعتوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، ساری سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے لیکن میرے لیے کرے، دوسرے کے لیے نہ کرے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں ہم آرمی چیف سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، عارف علوی صاحب نے کہا ہے کہ ہم ان کا دروازہ ناک کرتے رہیں گے، جب دروازہ کھولیں گے ہم انہی سے بات چیت کریں گے۔ یعنی آپ کون سی جمہوری کلچر کو آپ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کارکنوں کو کہتے ہیں ہمارا یہ بات تو اپنی جگہ ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ چلیں آپ ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کر لیجئے، ان سے آپ مذاکرات کیسے کرنا چاہتے ہیں؟ آپ آرٹیکل لکھتے ہیں، آپ ریاست کے ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اور آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو اگر بپی صاحب رسپونڈ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز ہے کہ ایک فضا ہے جس میں ہم نے معیشت کو اگر بہتر کرنا ہے تو ہمیں سیاسی جو بے یقینی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، لیکن میں کچھ دن سے بہت ساری ایسی چیزیں چل رہی ہیں۔ کل جو نجم سیٹھی صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنا ایک پروگرام کیا اور اس پروگرام میں وہ کیا ایک چھوٹا سا کلپ ہے، ذرا سنیے گا۔ اچھا، اس میں آن اب بپی صاحب سے بتا رہوں گی، لیکن بیک ٹو بیک ذرا نصرت جاوید صاحب کا بھی کچھ دن پرانا جو کچھ دن پہلے کا کلپ تھا جس میں وہ بھی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ بات کرے تھے، وہ بھی ذرا جلدی سے پلے کر دیں۔ ان باتوں سے لگ رہا ہے یہ دونوں بڑے سینئر ہیں کہ فردر کیوس، فردر پولیٹیکل کیوس۔ آن عباس بپی صاحب، یہ جو عدالتی معاملات ہیں اور حکومت نے جس طرح سے ہیڈ آن لیا ہوا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ صورتحال اس نہج تک بھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، وی لاگ بیچنا، رات کو اس طرح کا سنسنی خیز پھیلانا، یہ صحافت میں پرانی بات ہے، یہ کوئی طرح نوا ایشو نہیں ہے، یہ پاکستان میں ہمیشہ سے چلتا رہا ہے۔ Having said that، نہیں، میرا پوائنٹ صرف کہنے کا مقصد کہ صحافت پہ سنسنی خیز قسم کی خبر پھیلانا یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ Having said that، ہماری طرف سے کیا ریزلٹس ہے؟ جیل میں تو ویسے پڑے ہوئے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی، جو سیٹھی صاحب فرما رہے تھے کہ پی ٹی آئی پیچھے نہ ہٹی، اس سے پیچھے کیا ہٹے؟ مطلب کیا، مطلب جیل سے نکل کے پچھلی دیوار سے باہر بھاگ جائیں؟ کیا مطلب پی ٹی آئی؟ ہماری ساری لیڈرشپ جیل میں ہے، پارٹی ہماری ختم کر چکی ہے، دفاتر ہمارے گرا رہے ہیں، اسپوک پرسن ہمارے اوپر حملے، ہم کر کیا سکتے ہیں؟ وٹ ڈو یو ریئلی وانٹ اس ٹو ڈو؟ آپ اس طرح کریں، ہمارے منہ سیکھے نا، ہمیں گوری بند کر کے کہیں ڈال دیں اور 4 سال بعد اٹھا کے باہر جائے گی جی اب زومبیز آزاد ہو جائے۔ وٹ ڈو یو ریئلی ایکسپیکٹ فرام اس؟ ہم پاکستان میں سب سے بڑی جماعت ہے، سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت ہے، الیکشن 8 فروری کا ہم نے جیتا، سارے پاکستان ہمیں ووٹ دیا، ہمارے لیڈر کے ساتھ آپ بیٹھے ظلم کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی پاکستان پی ٹی آئی ہٹ جائے، ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں، آپ مطلب ویری فرینکلی وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام اس؟ جو کچھ کر رہے ہیں انہوں نے کر رہے ہیں، سسٹم آپ سے نہیں چل رہا، اکانومی آپ سے نہیں چل رہی، عمران خان پیچھے ہٹ جائے، اور بھائی عمران خان کدھر ہٹ جائے سر؟ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ایٹ آل۔ سو ہم سے جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی۔ آپ نے ہم سے بات کرنی ہے، آپ سمجھتے ہیں پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے، کم اینڈ ٹاک ٹو اس۔ آپ خان صاحب کو باہر نکالے، بات کریں، وہ ہمیں ساری دنیا کو پتا ہے 200 کیسز پولیٹیکل کیسز پہ آپ بیٹھ کے ایک پورا ریونج اور وینڈکٹیو قسم کا آپ نے نیریٹو بنا لیا۔ عمران خان سے ہم سے بات کرے جی پیچھے ہٹ جائے، وہ کدھر پیچھے ہٹ جائے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ پا رہے۔ سو فار گاڈ سیک وی نیڈ، مطلب دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ فرام دی اسٹیٹ
اسلام آباد کو بات کرنی ہے, انہیں ہمیں بات کرنی چاہیے. they have to think of a way to resolve this all issues. آپ نہیں ہٹ پا رہے, آپ خان صاحب کو پیچھے ہٹا لیں. so I have no words to say for it. I'm sorry for this. بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا اس پہ ملک صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی اگر عمران خان صاحب بھی پیچھے نہ ہٹے اور یہاں پر یہ بھی نہ ہوا اور کراؤن پرنس پاکستان آئے تو ایمرجنسی بھی لگ جائے گی, مارشل لاء بھی لگ سکتا ہے, یہ کوئی میسیجز دے رہے ہیں یا کیا ہے؟ میرے خیال میں سے بڑے پیرائے میں بات کر رہے ہیں, وہ صرف یہ بات نہیں کر رہے کہ پی ٹی آئی صرف پیچھے ہٹے. ٹھیک کہہ رہے ہیں عباس. نہیں میں چلے پی ٹی آئی چھوڑیں, یہ جو بات کریں کہ ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے, پھر مارشل لاء بھی لگ سکتا ہے, عدالتوں کا بھی پی ٹی آئی پیچھے ہٹی ہے, صحیح بات ہے, ان کی درست بات ہے, ان کے لیڈر جیل میں ہیں. گزارش یہ ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں کے پی کے حکومت اور وفاق کی لڑائی کی, وہ بات کریں عدلیہ کی اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کی, وہ بات کریں عدلیہ اور حکومت کی لڑائی کی. وہ کہتے ہیں جو ٹینشن کریٹ اس وقت ہو چکی ہے اس سے لوگ ہیڈ آن کی طرف ہم جا رہے ہیں. لگتا ہی ہے کہ ایسے حالات اگر چلتے رہے تو ملک میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے, وہ لگ سکتی ہے. میں اس بات سے نجم سیٹھی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. حالات ہمارے وہاں جا رہے ہیں جہاں ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ جمہوریت کی ساری بساط لپیٹی جا سکتی ہے. اور پھر پاکستان میں سرمایہ کاری اس کی وجہ پاکستان میں مشرف صاحب آگے تھے, سرمایہ کاری ہو گئی تھی. ایک بات یاد رکھیے گا, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سرمایہ کاری کیا ہوتی ہے, اپنے آپ کو جنگ میں دھکیلا تھا تو امریکہ نے ڈالرز دینا شروع کر دیے تھے. یہ بڑی لمبی بحث ہے. اس ملک میں ڈکٹیٹرز کے دور میں بہتر حالات رہے یا ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے معاملات بہتر رہے. سوال یہ ہے کہ کیا سیاستدان اس صورتحال سے نکلنے کے لیے تیار ہے؟ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے. میں کہتا ہوں دیکھیں, آپ بے شک کے پی کے عوام کی بات کریں, آپ کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے. میں سوئچ دباؤں گا, میں آپ کا بٹن اسلام آباد میں آپ کے آن کروں گا, میں آپ کو یہ بتاؤں گا, میں حملہ کر دوں گا. عمران خان سب کو جیل سے نکال دینا چاہیے. چلے مان لیا, ان کو جیل سے نکال کے ان کو قومی دھارے میں سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے لیے باہر آ کے بات چیت کرنی چاہیے. لیکن کیا عمران خان صاحب ماضی میں جو کچھ کرتے رہے, اسلام آباد بند کروں گا, کراچی بند کروں گا, تب تو اتنے پاپولر بھی نہیں تھے نا, پاپولر بھی ہیں. گزارش یہ ہے کہ میں ہنڈی کے ذریعے پاکستان میں پیسے بھیجیں. آپ سیاستدانوں نے ریاست کو مذاق سمجھ لیا ہوا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ملک بند کر دیں گے. اب دیکھیں نا, یہ آپ کے ڈی چوک کے اندر, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, کسی کو شاید ناگوار نہ گزرے, یہ ڈی چوک کی 6 سڑکیں بند ہیں. ایک صاحب ہے وہاں لے کے شامیان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی خدا کے لیے آپ نے غزہ کے حوالے سے احتجاج کرنے, ایک دن آپ احتجاج کرنے چلے جائیں, کل آ کے پھر آپ 1 گھنٹے احتجاج کر لیجیے گا. ڈی چوک آپ کا بند پڑا ہے, اور ایک آپ کے سینیٹر صاحب جو ہیں وہ 30 40 50 لوگوں کو لے کے پورے اسلام آباد کی سڑکیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سوچ بدلنی پڑے گی. ویری ٹرو, یہ سوچ بدلنی پڑے گی. سوچ تو ہر کسی کو ہر جگہ پہ بدلنی پڑے گی. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, اور عباس بھبی صاحب آپ کا بھی. بریک لیتی ہوں, بریک سے واپس آئیں گے تو ایس آئی ایف سی کی ایگزیکٹلی کارکردگی پر کتنی انویسٹمنٹ ہوئی اور کیا وجہ ہے کہ ہم انویسٹر کو ابھی تک اعتماد نہیں دے پا رہے یا اعتماد سازی نہیں ہو پا رہی. خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے اس بارے میں گفتگو کریں گے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ایس آئی ایف سی کا جو آج 10واں اجلاس ہوا, جس کو بنے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے, مکمل ہو گیا, پچھلے سال جون میں بنا تھا, اور جو اس کا اصل مقصد تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان میں یعنی ملک میں انویسٹمنٹ لانا. لیکن 1 سال بننے کے بعد جب آج اس کا اجلاس ہوا اور اس کے بعد میڈیا ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا, وہ بھی ہم نے اپنی پروگرام میں بھی کیا شیئر, اور کیا نواز شریف صاحب نے اس حوالے سے کہا. لیکن بات یہ کہ ہمیں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اب تک جو ان کے گولز تھے وہ کس حد تک اچیو ہوئے. میں یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ اب تک کتنی انویسٹمنٹ ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے پاکستان میں آئی ہیں, اور آئی بھی ہیں کہ نہیں آئی ہیں. جو اس کی ویب سائٹ کو ہم نے گو تھرو کیا, اس میں مختلف ایگریمنٹس کا ذکر ہے, لیکن انویسٹمنٹ کا ایگزیکٹلی ذکر نہیں ہے. تاہم جو کچھ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایس آئی ایف سی کی جو ہم نے ایکسٹریکٹ کی ہے کہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے مطابق ملک میں سرمایہ کاری 50 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. یہ اوور آل, ایس آئی ایف سی کے پرٹیکولر حوالے سے نہیں, لیکن جو ملک میں اس وقت اکانومی اور انویسٹمنٹ کی صورتحال ہے. اگین آئی ریپیٹ, نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے مطابق ملک میں سرمایہ کاری 50 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. سرمایہ کاری کا ہدف 15.1% مقرر کیا گیا تھا, اور سرمایہ کاری کا تناسب 13.1% رہا. سرمایہ کاری اور بجٹ کا تناسب بھی مطلوبہ اہداف سے کم رہا, اور آخری بات 1973-74 میں سرمایہ کاری کی شرح 13.2% دیکھی گئی تھی. رپورٹس کے مطابق ایس آئی ایف سی کے کوششوں کے باوجود سرمایہ کاری کا رجحان کم رہا, اور رپورٹس میں حکومت کا قرضوں پر انحصار مزید بڑھنے کے خدشات بھی سامنے آنے لگے. معاملات ہیں کیا, اور کیا وجہ ہے کہ جو گولز تھے وہ اس طرح سے اچیو نہیں ہو پا رہے, اور اس پہ ذرا بات کریں گے.
ڈاکٹر خاقان حسن نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر اکانومسٹ ہے, فارمر ایڈوائزر ٹو منسٹری آف فائنانس. السلام علیکم نجیب صاحب. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر خاقان حسن نجیب صاحب, معاملہ کچھ یوں ہے کہ جو ایس آئی ایف سی کا اجلاس ہوا اور اس کے بعد ہو رہا, تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں بتایا جاتا کہ ایک سال کی کارکردگی کیا رہی, لیکن وزیر اعظم آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ناقدین کی زبانوں کو تالا لگا دیا ہے اور بہت اچھی کارکردگی ہے. وہ اچھی کا پیمانہ کیا ہے یہ ہمیں نہیں بتایا جاتا. اگر آپ کو پتا ہو تو پھر آپ ہماری کچھ مدد کیجیے گا کہ اس پلیٹ فارم سے کتنی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی ہے اب تک. تو نادیہ صاحبہ, لیٹ می سے کہ آپ نے جو آج کا ٹاپک پک کیا ہے, دس از این ایکسٹریملی امپورٹنٹ ٹاپک. پاکستان میں انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی, یہ جو ابھی آپ شرح بتا رہی ہیں, سے مطلب کیا ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی اوور آل جی ڈی پی کا صرف 13% جو ہے وہ انویسٹ کریں گے اس سال میں اپنے ملک میں. اس میں 3 طرح کی انویسٹمنٹس ہیں, ایک تو فارن انویسٹمنٹ, ایک لوکل انویسٹمنٹ جو پرائیویٹ سیکٹر کی ہے, اور ایک ہماری پی ایس ڈی پی یعنی کہ ہمارا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے. تو یہ ایک کیپٹل فارمیشن ہوگی. اگر آپ انڈیا کو دیکھیں, بنگلہ دیش کو دیکھیں, ہماری ایسٹ ایشین ممالک کو دیکھیں, اور اپنے سب سے قریبی دوست کو دیکھیں جس کا نام چائنا ہے, پچھلے کئی دہائیوں سے, پلیز نوٹ مائی ورڈز, یہ میں آج کا ذکر نہیں کر رہا, پچھلے کئی دہائیوں سے جن ممالک نے بھی ترقی کی ہے, یہ شرح میکس منیمم جو ہے انہوں نے 25, اور جنہوں نے پھر بہت آگے بڑھائی چائنا جیسے, وہ 35% تھی. So it's a very, very serious topic that you've picked up. اسی کو And we are on 13.1. That is absolutely correct. In 2008, Nadia, we were on 18%. So you have actually gone down in the last 14-15 years. So the country should be seriously concerned. Development پہ ہم 4.3% کے قریب spend کرتے تھے as a percentage of GDP. It has also fallen to about 2.3% جو پورے ملک میں ہم development budget کہتے ہیں. اسی طرح private sector investment جو ہے وہ 11-12% سے اوپر نہیں جاتی, اور پھر ہماری ایف ڈی آئی $1.5 ارب سے اوپر نہیں جاتی. ایک زمانہ تھا 2007 میں ہم کہیں $5 ارب کلاک کر رہے تھے. ایس آئی ایف سی کا قیام اس پس منظر میں ہوتا ہے. دوسرا پس منظر ایس آئی ایف سی کا قیام یہ تھا کہ ایک انرشیا ہے سسٹم میں جو سسٹم کی فائل موومنٹ کو توڑتا ہے. تیسرا یہ تھا کہ کوئی ڈائریکٹ ونڈو نہیں ہے ایکسٹرنل یعنی کہ ایف ڈی آئی کے لیے ونڈو سے گفتگو کر سکیں. اور چوتھا یہ تھا کہ پاکستان ایک اوور ریگولیٹڈ ملک ہے, اس کو کسی طرح آگے لے کر جایا جائے ود اے ہول آف گورنمنٹ اپروچ. اب ایک سال میں جہاں کھڑے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر میں آنیسٹلی گفتگو کروں تو ہم نے ایک اپروچ کی ہے, ہم نے سعودی عربیہ کو کی ہے اور یو اے ای کو کی ہے, اور انہوں نے ایک جسے آپ کہیں گے انٹینٹ دکھایا ہے کہ ہم پاکستان کی زراعت میں, ہم پاکستان کے آئی ٹی میں, ہم پاکستان کے ڈیفینس میں, ہم پاکستان کے مائنز اینڈ منرلز میں انویسٹ کرنے کا آگے بڑھ سکتے ہیں اگر بینکیبل پروجیکٹس جو ہیں ان کے سامنے رکھے جائیں. آئی تھنک دیٹ از ریئلی ویئر وی ہیو کم. ریکوڈک پہ کچھ موومنٹ ہو رہی ہے, آئی ڈونٹ جی. سو ریکوڈک از انادر ایریا. ڈاکٹر صاحب معاملہ یہ ہے کہ جو پرفارمنس رہی, ٹھیک ہے, سوری میں بات کو آگے بڑھاؤں گی, جو کارکردگی رہی وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. جو گولز تھے وہ اچیو نہیں ہو سکے اپیرنٹلی. کیوں نہیں ہو سکے؟ ہم کبھی وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم کشکول توڑ چکے ہیں, اب ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں آ کے سرمایہ کاری کریں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو محمد بن سلمان ہیں, کراؤن پرنس جو ہیں, ان کی قیادت میں پاکستان آ کے ترقی کرے گا اور پاکستان آگے چلے گا. تو ذرا قیادت ویسے والا ورڈ تو ویسے ہی تھوڑا سا ایک آئی مین کہ ان اپروپریٹ ہو گیا, اس سے بہتر الفاظ مجھے نہیں ملتے. بٹ کیوں نہیں کر سکے؟ وجہ کیا ہے؟ یقین کیوں نہیں دلا سک رہے ہم سرمایہ دار کو؟ کنونس کیوں نہیں کر پا رہے ہم انویسٹر کو؟ نادیہ, مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ آپ میرے ساتھ یہ پروگرام کریں گی, پر آج صبح ہی میں نے ایک پاکستان پہ مضمون کمپلیٹ کیا اور اس کا ایک چھوٹا جو حصہ ہے وہ پاکستان کے ایک انگریزی کے اخبار کو بھیجا ہے, اور اس کا ٹاپک ہی یہی ہے کہ انشیکلنگ دا پاکستان اکانومی. اس کی ہیڈنگ یہ ہے. دیکھیے, پاکستان کی اکانومی ایک اوور ریگولیٹڈ اکانومی ہے. ہر سطح پر فیڈرل, پروونشل, ڈسٹرکٹ, کوئی ایزی نہیں ہے کام کرنا. ریڈ ٹیپزم بہت زیادہ ہے.
انرشیا بہت زیادہ ہے. 120 ایجنسیز ہیں جن کے ساتھ آپ کو روز گزرنا پڑتا ہے اگر آپ ایک پرائیویٹ سیکٹر انٹرپرائز ہے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کا پالیسی ریٹ اس وقت 22% ہے. 22% پہ کوئی بھی ڈومیسٹک انویسٹر بھی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, اور جب تک اس کو نیچے نہیں لائیں گے اور آسان شرح پہ ہم پاکستان میں فائنینشلی مہیا نہیں کر پائیں گے لوگوں کو اس طرح کا فائنینس, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تیسری چیز, پاکستان کا انرجی سیکٹر ایک انفیشینٹ انرجی سیکٹر ہے, پرائسز بہت زیادہ ہیں اور جس کی سروس ڈیلیوری بہت پور ہے. جب تک ہم انرجی سیکٹر کی تنظیمیں نو نہیں کرتے, آپ اس طرح کی انویسٹمنٹ نہیں لا سکتے. نیش انویسٹمنٹ ریکوڈک میں تو آ سکتی ہے, پر ملک میں اس 13% کو اگر میں 25 پہ لے جانا چاہوں تو پھر آپ کو ملک میں ان چیزوں کی سرجری کرنی پڑے گی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آخری اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی انسینٹیوائزیشن کہاں پہ ہے. ریئل اسٹیٹ ان پاکستان اور ریئل اسٹیٹ ان دبئی, گولڈ ان پاکستان اور گولڈ اینی ویئر ایلس. اور آخری چیز جس کے ہم بہت زیادہ جسے کہیں گے بہت ہی انٹرسٹ لیتے ہیں, کیوں, اور میں اینیکڈوٹلی یہ کہتا ہوں, سب سے زیادہ کال مجھے امیر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ڈالر کس پر خریدیے. آپ نے انسینٹیوائز ان سیکٹرز کو کیا ہوا ہے, مینوفیکچرنگ کو دبایا ہوا ہے ٹیکسیشن میں بھی, اور مینوفیکچرنگ کو ہائی انرجی کاسٹ میں بھی جکڑا ہوا ہے. اور مینوفیکچرنگ خود بھی بہت انفیشینٹ ہے پاکستان میں, بیکاز آپ نے اس کو جس طرح چلایا ہے. آپ گاڑیاں لوکلی بیچتے ہیں, ان کو یہ نہیں کہتے کہ یہ بھائی ایک بھی گاڑی پچھلے 40 سال سے مراد دے کر کہ کہیں دنیا میں ایک بتی ہی بیچ دو گاڑی کی. سو یو آر اسمبلنگ not manufacturing in پاکستان. سو آپ نے ان کو بھی کمپیٹیٹیو بیہیویئر نہیں دیا. اگر آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں اور ایکوٹی ان ٹیکسیشن کو دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ ہیں اصل قباحتیں پاکستان کو نکالنے کے لیے. کل کا جو میں نے مضمون لکھا ہے اس میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ جس ملک میں کام کرتا تھا پاکستان آنے سے پہلے, اس نے کس طرح اپنے روپی کو یعنی کہ ڈالر کو فلوٹ کیا, کس طرح فائنینشیل مارکیٹس کو کمپیٹ کرنے دیا, انہوں نے کس طرح کیپٹل فلوز کو فری اپ کیا. اور آپ آخری بات یہ دیکھیں, اب چھوڑ دیں اس چیز کو کہ میں ویٹ کی قیمت پاکستان میں طے کروں گا, میں گنے کی قیمت اس ملک میں طے کروں گا, میں اس ملک میں ویٹ خریدوں گا. اگر آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ جو کام چھوڑ چکی ہے, 2 کام گورنمنٹ نے چھوڑے ہیں. میں اور آپ پاکستان سے جب میں آپ سے بات کرتا ہوں نادیہ, تو بلیو می آئی گیٹ the same internet speed that I get when I talk to you from Paris. Many a times I talk to you from Paris. یہ ہے ٹیلی کام کا ڈی ریگولیٹڈ پرائیویٹائزڈ سیکٹر. دوسری بات جس میں کہتا ہوں کہ آپ ایگریکلچر میں رائس کو چھوڑ چکے ہیں, رائس نے $3 ارب کی ایکسپورٹ کی ہے اس سال. یہ ہے ملک کا اوور آل تنازل جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو وہ وجوہات ہیں جو میرا خیال ہے ان ایریاز کو امپروو کرنے کی پھر ضرورت ہے جن کی نشاندہی آپ نے کی ہے تاکہ آپ انویسٹر کو کنونس کر سکیں. دوسرا ایک آخر میں سوال ہے, دیکھیے بات یہ کہ جب آپ انویسٹر کے پاس جا رہے ہیں تو آپ پاکستان کی کیا پکچر اس کو بتا رہے ہیں. آپ پاکستان میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, انویسٹر جو ہے وہ اس سے بخوبی واقف ہے. دوسری بات, پاکستان کے ساتھ جو ہم کرپشن میں باقاعدہ ہم ٹرانسپیرنسی انڈیکس میں جب اس کا نمبر دیکھتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا انویسٹر یقینی بخوبی واقف ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور تیسرا فیکٹر جو حال ہی میں آلدو کے ہوا ہے, ایک دبئی لیکس ہمارے سامنے آئی. جب انویسٹر کو یا بیرون ملک لوگوں کو یہ پتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کو کہ ان کے اپنے لوگ پاکستان میں انویسٹ نہیں کرتے, جو ہماری اشرافیہ ہے وہ ملک سے باہر, اس نے جو ہے وہ دبئی لیکس کے مطابق تقریباً 1000 سے 1200 ارب کی جائیدادیں اس نے خود باہر بنائی ہوئی ہیں, یعنی ملک سے باہر خود انویسٹمنٹ کری ہوئی ہے. تو ایسی صورتحال میں وہ انویسٹ کرنا چاہے گا پاکستان میں. So that's an important point, right? So SIFC نے اب آگے بڑھ کے یہ بھی کوشش کیا کہ کسی طرح ڈومیسٹک انویسٹر کو, فار ایگزامپل اسپیشلی جو میں جانتا ہوں کارپوریٹ ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے انٹائز کیا جائے. سو دیٹس اے گڈ سائن. بٹ آپ کی بات میں وزن اس لیے کہ پاکستان کا جو پرائیویٹ سیکٹر جب تک جوائنٹ وینچرز نہیں کرے گا, اور میں نے پہلی دفعہ تھوڑی سی یہ روش دیکھی ہے کہ جب سعودی عربیہ کا ڈیلیگیشن آیا تو کوشش یہ کی گئی کہ ان کا پرائیویٹ سیکٹر اور ہمارا پرائیویٹ سیکٹر آپس میں انٹریکٹ کرے. یہ ایک بڑی نیسنٹ سٹیج پہ گفتگو ہے. ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ بڑے پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کر کے شاید ہم ملک کی جو کاروباری صلاحیت ہے, یعنی کہ پیداواری صلاحیت ہے, اس کو بڑھا سکتے ہیں. پر اصل پوائنٹ یہ ہے جو آپ نے سامنے رکھا ہے, پاکستانیز ہیو انف منی ٹو انویسٹ ان پاکستان اف دے ڈیزائر ٹو ڈو سو.
اینڈ اف دی گورنمنٹ انٹائسز رادر دین آپ آج بوری بھر کے جا کے پلاٹ خرید لیجئے, آپ بوری بھر کے جا کے ایک اکاؤنٹ کھولیے تو نو یور کسٹمر ہی اتنا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. سو آسان کاروبار پاکستان کی بے حد ضرورت ہے پاکستانیوں کے لیے, اس میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی نادیہ صاحب. ٹھیک ہے, تھینک یو, بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نجیب صاحب. بات یہی ہے کہ ہم اپنے جو سرمایہ کار ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ, بیرونی سرمایہ کار, ان کو آپ کنونس کیسے کر رہے ہیں. جو ہمارے ڈرا بیکس ہیں یا جو لیکنگ کر رہی ہیں جو چیزیں, ان کی نشاندہی بھی کی ہے, لیکن جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی اپنی اشرافیہ ہے وہی اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ جا کے دبئی میں اور ادھر ادھر جا کے پراپرٹیز خریدتی ہے, پاکستان میں اپنا پیسہ نہیں رکھتی, پاکستان میں اپنے بچے نہیں رکھتی, پاکستان میں خود نہیں رہتی اگر اقتدار میں نہ ہو, اور پاکستان سے اپنا علاج بھی نہیں کراتی, تو وہ پھر بے وقوفی ہوں گے میرا خیال ہے جو پاکستان میں آئیں گے اور سوچیں گے کہ چلو یہ نہیں کرتے ہم کرتے ہیں. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت, اللہ حافظ.